मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज आप नेवल सबील के सेकंड पार्ट के नेक्स्ट एपिसोड सुनेंगे। चले चलते हैं कहानी की तरफ। आपको बिखरी चीज़ों से उलझन होती है, तो बिखरे लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं? फॉरेस्ट रकदम सकते में आ गया। इससे पहले जवाब देता, फोन ने चिंगाड़ना शुरू कर दिया। इस्लाम दुआ के बाद सुबह ने फारिस के छक्के छुड़ा दिए। एकदम इसके चेहरे का रंग बदल गया, आसाब तन गए। यार सुबान, ये शख्स इस हद तक गिर सकता है, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तू छुट्टी पर है, लिहाजा अपनी कानूनी सलाहियतों को पुरकार लाते हुए इस शख्स को चारों शाने चत करो। इस कदर धोखाधही यार मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। भाईजान, अब फौजियों को क्या खबर है? हम पुलिसों से पूछे कि इस मुल्क के किस कदर शैतानी नजरिया रखने वाले अफराद पाए जाते हैं। सो भी अगर तू कहता है तो मैं वापस आ जाता हूँ। नहीं नहीं, आप इधर ही रहें और भाभी को मुकम्मल एतमाद में लें, क्योंकि इस शख्स के बहुत खतरनाक धंधों में मुलविस पाए जाने के शवाहिद मसूल हो रहे हैं। एक दो दिन में अंस भी आ जाएगा, फिर हम दोनों इस बाबर को नाको चने चबवाएंगे। भैया, मुझे लगता है आपकी बीवी बहुत कठिन हालात से गुजर के आप तक पहुंची है। इनको एतमाद में लेना अब आपकी जिम्मेदारी है। इनकी गवाही केस को मजबूत बना सकती है। फारिस को अपना दम घुटते हुए महसूस होने लगा। चोर नजरों से हादिया को देखा, जो अपने हाथों को एक दूसरे में फंसाए घूर रही थी। तू फिक्र न कर सोबी, मैं तुम दोनों को मायूस नहीं करूंगा। और सुनाओ, तुम्हारा अब्दुल नाफे कैसा है? शुक्र है, बर वक्त तुमने शहजादे के नाम की तस्दीक कर दी। जी भाईजान, इस वक्त जीना के गम ने कुछ सुझाई नहीं दे रहा कि इस नाम के इंतखाब ने सही तहकीक करता कि अल्लाह के अस्माए हुस्ना के साथ लफ्ज़ अबद इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि नाफ़े पहुंचाना तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त है। यानी अबद यानी बंदा नफ़ा पहुंचाने वाले का बंदा। ये वजाहत तो घर वापसी पर मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब से मुलाकात पर ही मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, देर आए दुरुस्त आए यार। फारिस ने हादिया के सामने जानबूझकर नाम वाला नया मौजू शुरू कर दिया ताकि वो मजीद परेशान ना हो। सो भी यार, तुम्हारे वालिदैन खैरियत से हैं? बस भैया, मेरी इस वजह से बहुत परेशानी बढ़ी रहती है कि मेरे वालिदैन मेरी वजह से उदास रहते हैं, और अब्दुल नाफे ननियाल के साथ इस कदर मायूस हो चुका है कि ना तो ठीक से दूध पी रहा है और ना ठीक से सोता है। सुबह ने सरदाब भरी। तो यार, अंस की बात मान ले, सारी उम्र यूं ही तन्हा ही बैठा रहेगा। मेरा हशर देख रहा है ना? हादिया ने फौरन चेहरा उठाकर फारिस को दुखी दिल से देखा। फारिस हादिया का गमनाक चेहरा देखकर अपनी हकीकत पसंदी पर खुद ही पछताया। अच्छा सोबी, तो इस बारे में सोच और मैं तुझे बाकी मालूमात वक्तन फवक्तन पहुंचाता रहूंगा इंशाल्लाह। चल लाले, मैं चलता हूँ। फारिस ने सुबह को अलविदाई कलमात बोलकर फोन बंद करके जेब में डाला और हादिया की तरफ देखने लगा, जो अभी तक गम की चादर ओढ़े बैठी थी। वो मैं कह रहा था कि नाश्ता ले आऊं, बल्कि नाश्ते के लिए बाहर चलते हैं। फारिस ने लगावट से पूछा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना और मैं वैसे भी खा चुकी हूँ। चाय तो पियोगी ना? कुछ खास तलब नहीं है, हादिया ने गर्दन झुकाई और झुके चेहरे के साथ जवाब दिया। फारिस ने लंबी सांस खींची और अलमारी में नए मोजे निकालने पर पलटकर इसे देखा। मैं कुछ देर में लौट आऊंगा, तुम अकेली घर कमरे में डरोगी तो नहीं? शायद। क्या मतलब शायद? फारिस ने इस्तफसार किया। मुझे आपके लौटने पर ज्यादा डर लगेगा, न जाने आप अपने साथ किसको और क्या क्या साथ लाएंगे। हादिया ने धीमे शिकस्ता खोरदा लहजे में बात कह डाली। फारिस की इसकी बातें शायद कुछ कुछ समझ आने लगी थी, तो बोला, इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुम भी साथ चलो, ताकि मैं तुम्हें डर ना लगे। अगर साथ गई तो फिर मुझे ये खौफ सताएगा कि आप कहीं मुझे वहीं न छोड़ आए। हादिया की बात फारिस के दिल को काट गई। अरे कैसी बातें करती हो, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? वो हाथ में उसे थामे सोफे से उठकर इसके करीब बिस्तर पर आन बैठा और फौरन खिसक कर इसे दूर हटने हुए बोली, आजकल चादर और दस्तार के पीछे दरिंदे छुपे हैं, शराफत का चोला पहने मासूम कलियों को नोच डालते हैं। फारिस मौसे से फारिग होकर काले बूटों के तस्मे बांधकर इसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। वो होन्स गर्दन झुकाए कपकपा रही थी। वो लड़की किस कदर अजियत में मुब्तला है, मैं इसे कैसे यकीन दिलाऊं? चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद उसने देखा। हादिया जी, वो चौंक गई और आंसू से लबरेज नजरों से इसे देखा। मैं हाथ धोआऊं, फिर आराम से बात करते हैं। हादिया ने इस बात में गर्दन झटकी और मुस्तरिब होकर उंगलियां मरोड़ने लगी। वो हाथ धोकर लौट भी आया और उसके साथ बैठ भी गया। ख्यालों में गम खा हादिया दोबारा खुद में सिमटने लगी। हादिया, फारिस ने इसकी गोद में धरे हाथों को अपनी गोद में ले लिया और गोया हुआ, मुझे खबर नहीं तुम्हारी क्या बीती है, मगर मैं बाबर नहीं हूँ। मैं कप्तान फारिस इश्तियाक हूँ, जिस धरती पर बसने वाले करोड़ों लोगों का मुहाफिज हूँ, जो किसी भी लम्हे इस वतन अजीज के लिए जान भी कुर्बान करने का जज्बा रखता है।
کیپٹن فارس جو فوج میں ایک خاص مقصد کے تحت آیا تھا، جس کا اوڑھنا بچھونا صرف فوج رہا ہے۔ میرا اور بابر کا ساتھ صرف FSC تک تھا۔ اس کے بعد میری سے ملاقات میری گھر واپسی پر ہی ہوا کرتی تھی۔ وہ ہم سے 2-3 محلے چھوڑ کر چوتھے محلے کا رہائشی ہے، اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں گھر 6 سے 8 ماہ بعد ہی جاتا ہوں۔ ابھی بھی صرف بابر کی دھمکیوں کی بدولت مجھے گھر لوٹنا پڑا، کہ نہ جانے وہ دھوکے باز میرے اہل خانہ کے ساتھ کیا کر گزرے، جبکہ میرے میں ذرا بھی سکت نہ تھی کہ میں دوبارہ اپنے بابا کا سامنا کر سکوں۔ بابا نے صرف تمہاری خاطر زندگی میں پہلی بار میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے۔ ہم صرف 2 بھائی تھے، تو ہمارے والدین نے ہمیں بہت لاڈوں سے پالا پوسا ہے۔ فارس نے کچھ توقف کے بعد بات جاری رکھی۔ تم میرے والدین کو بہت عزیز ہو، بس کوشش کرنا ان کا دل تمہاری وجہ سے کبھی نہ دکھے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ تمہارے پاس آ کر رہیں تو وہ شاید وقتی طور پر آ جائیں گے، مگر لمبے عرصے کا قیام ممکن سی بات ہے، کیونکہ میرے ابا اور چچا کو کسی قیمت پر تنہا چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، اور یہی تربیت انہوں نے میری اور رنس کی بھی کی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ہمراز اور ہمدرد غمگسار دوست رہیں۔ فارس ہادیہ کے ہاتھوں کو تھامے دھیمے لہجے میں تمام معلومات فراہم کر رہا تھا کہ شاید یہ اپنائیت محسوس کر کے اپنے دل کا حال سنا ڈالے اور بابر کے کالے کرتوت کھول کر سامنے آ جائے۔ جو کہ فوج میرا جنون ہے، بس میں اپنی باری کی چھٹی اپنے شادی شدہ دوستوں کو دے دیتا ہوں کہ تم لوگوں کی بیویاں گھر پر انتظار کرتی رہی ہوں گی۔ میرا تو مختصر سا کنبہ ہے جو میرے جنون سے واقفیت رکھتا ہے اور مجھے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میں تو تمہاری اور بابر کی شادی میں بھی شامل نہ تھا، نہ بناؤ، مگر خدا را میرا موازنہ بابر کے ساتھ نہ کیا کرو۔ بابر نے میری شرافت اور میری لا علمی کا خوب فائدہ اٹھایا ہے اور اتنے کم وقت میں اتنی پیاری سی لڑکی میری بیوی بنا ڈالی ہے۔ فارس نے نرمی اور اپنائیت سے ہادیہ کا ہاتھ دبایا، مگر ہادیہ نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ فارس کی گرفت سے آزاد کر لیے۔ اگر ارے بگلی، میرا جو بولنا اچھا نہیں لگا تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ پھر ساتھ چلو گی یا میرا انتظار کرو گی؟ فارس نے کھڑے ہوتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جو ششو پن کا شکار مسلسل ہتھیلیاں مسل رہی تھی۔ آپ کا انتظار کروں گی۔ فارس نے روکی سانس خارج کی۔ اچھا چلو، جیسے تمہیں ٹھیک لگتا ہے، اپنا فون آن رکھو اور میرے گھر والوں سے بات کر لو، اسی اسنا میں بھی لوٹ آؤں گا انشاءاللہ۔ جی بہتر ہے، ہادیہ نے فرمانبرداری کے ریکارڈ توڑتے ہوئے فارس کو حیران کر دیا۔ شاید میری باتوں سے اسے تقویت بخشی ہے۔ حنیف، اس گاڑی کی رفتار کو غور سے دیکھو یار۔ جی صاحب۔ حنیف موٹر وے کے ساتھ نصب شدہ کیمرے کی آنکھ سے آتی گاڑیوں کی نقل و حرکت کا بغور جائزہ لیتے ہوئے محو تھا۔ جو سفید پراڈو تھی، اسے ایک طرف لے آؤ ذرا۔ اس نے سپاہی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے گاڑی کو ایک طرف آنے کا اشارہ کیا۔ السلام علیکم محترم، آپ ذرا اپنی گاڑی کی کاغذات دکھائیے اور ساتھ میں یہ بتانا پسند فرمائیں کہ آپ کہاں سے ہیں اور کس طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس قدر خراب نوسن میں آپ قانون کے مطابق بنائی گئی رفتار کی پاسداری کیوں نہیں کر رہے؟ صاحب، آپ لوگ نے رفتار کو کہاں پر لکھ کر رکھا ہے؟ مجھے تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب آپ کی نظر کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے، مگر میں آپ کی گاڑی میں سوار ہو کر دوبارہ آپ کے ساتھ واپس چلتا ہوں تاکہ آپ کو مکتوب رفتار پڑھنے میں آسانی رہے۔ ڈرائیور جان چھڑانے کے در پر تھا۔ صاحب ادھر ہی مکمکا کرے، مجھے جانے دے، کتنے ہزار لیں گے؟ اور تجھے میں رشوت خور نظر آ رہا ہوں؟ حنیف، اس کا چلان کاٹو اور ساتھ ہی اس کی گاڑی کی تلاشی بھی لو۔ قابل احترام مالدار صاحب، آپ گاڑی سے باہر نکل کر ذرا کھلے آسمان تلے فروری کی سردی سے لطف اندوز ہوں۔ ہم لوگ جہاں پر آپ سب کو اپنی مطلوبہ منزل پر خیریت سے گھر واپسی کے لیے کھڑے ٹھہر رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو رتی بھر احساس نہیں ہے۔ صاحب، یہ سب کر کے آپ اپنے ساتھ برا کر رہے ہو۔ نوجوان لڑکے نے آخری کیل ٹھونکی۔ میں اپنا قومی فریضہ نبھا رہا ہوں جس کے لیے مجھے حکومت پاکستان تنخواہ دیتی ہے۔ مطلوب تم نوجوان کو ذرا ڈالے میں بٹھاؤ۔ جی صاحب۔ دیکھیں، میں آپ کو بول رہا ہوں کہ مجھے کسی میٹنگ میں بہت جلدی پہنچنا ہے، لہٰذا جو بھی کرنا ہے جلدی سے کریں تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو۔ اسی اسنا میں سپاہی گاڑی کی تلاشی لینے لگا۔ صاحب، یہ تو شراب کی بوتلیں ہیں اور ساتھ میں کچھ چرس و افیم کی تھیلیاں بھی لگتی ہیں۔ حنیف نے ایک تھیلی کو کھول کر سونگا۔ تمام چیزیں تحویل میں لے لو اور اسے ذرا تھانے کی سیر کرواؤ تاکہ اس کی نسلیں یاد رکھیں، اور یہ زیادہ ایماندار نہ بنو۔ نوجوان کف اڑنے لگا۔ شاید پراڈو کا گمان تھا۔ تیری ایمانداری کی ہوا ہو جائے گی جب تیرے سامنے نوٹوں کی گٹیاں آئیں گی تو تُونے رال ٹپکانی ہے۔ نوجوان آپ سے تم پر آ چکا تھا۔ چھوٹے نواب، تم میری رال کی فکر نہ کرو، میں نوٹوں کی گٹھیاں لیتا تو آج اس مقام پر نہ پہنچتا۔ خیر، بدنیت کو سبھی بدنیت ہی لگتے ہیں۔ شکر کر میری ڈیوٹی کچھ دیر میں ختم ہونے والی ہے، ورنہ میں رات تیری کھال ادھیڑ کر تجھے سچ نکلوا لیتا۔ مطلوب اسے تھانے دار عمار کے حوالے کرو اور حوالہ ضرور دینا، یہ شخص بنا سچ اگلے تھانے سے کچھ نہیں نکلنے چاہیے۔ جی صاحب۔ اور اس سالے انس، وہ غالباً انس کے سینے پر جسون نام کی چھوٹی سی تختی پڑ چکا تھا۔ پتر، تو ابھی سالے عمار کے پاس جا رہا ہے جو تیرے پچھلیوں سے بھی سچ اگلوا لے گا۔
متروک اور حنیف یار اسے منزل مقصود پر پہنچاؤ اور میں اس کی گاڑی کا بندوبست کرواتا ہوں۔ عبداللہ یار گرما گرم چائے کی شدید طلب ہو رہی ہے۔ آج اس سے فارغ ہو کر دوسرے سپاہی کی طرف پلٹا۔ صاحب شاید تھرموس میں کچھ چائے بچی ہو۔ نہیں یار وہ تم پی لینا، ابھی آدھی رات پڑی ہے، نہیں تو ابھی چند گھنٹوں بعد شفٹ ختم ہو جائے گی اور پھر چند دنوں کی چھٹی بھی تو ہے نا۔ صاحب برا نہ ماننا، پر میرے ناقص علم کے مطابق مجھے تو یہ بندہ کسی خطرناک گروہ کا کارندہ لگتا ہے، آپ نے ایسے ہی سے دھر لیا ہے۔ اس نئے سپاہی کی بات پر مسکرا کر بولا، عبداللہ میرے بھائی تم ابھی نئے نئے ہو، جلدی تمہیں مزید کچھ سکھا دوں گا کہ ایسوں سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ ان کو گردنوں سے دبوچ کر زیر کرنا ہے تاکہ یہ ہمارے نوجوان کو تباہی کی طرف نہ دھکیل سکیں۔ اس مافیا کو ہم ایماندار نہیں کچلیں گے تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچے گا۔ پر صاحب یہ لوگ عدالتوں میں پیسہ دلا کر جیل کی سلاخوں سے باہر آ جائیں گے۔ عبداللہ پتر تم اپنے کام پر توجہ دو اور قانون کے رکھوالوں میں مایوسی نہ پھیلاؤ۔ اس نے اس کا کندھا اور گال تھپ تھپائے۔ فارس بیٹا کیسی ہے ہاتیہ؟ امی میں اس کو آپ سے فون پر بات کرنے کے لیے بول کر باہر ناشتے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا اس نے اپنا فون آن کر لیا ہے؟ ایک مرتبہ صبح ملایا تھا تو اس کا فون بند جا رہا تھا۔ یہ کچھ دیر بعد ہوٹل پہنچ کر آپ کی بات کرواتا ہوں، بیٹا اس کا دھیان رکھنا۔ نیتیں تو اللہ جانتا ہے، مگر بظاہر اس نے ایک ماہ ہمارے ساتھ مل جل کر بہت اچھا گزارا کیا ہے۔ پتر وہ لڑکی ہیرا ہے ماشاءاللہ۔ پتہ نہیں امی ہیرا ہے یا پیتل ہے، پر مجھے ناکو چنے ضرور چبوائے گی۔ فارس سوچ کر رہ گیا۔ تم نے جواب نہیں دیا؟ امی وہ میں بس دکاندار کو پیسے پکڑا رہا تھا۔ دیکھنا ایک مرتبہ اپنے گھر والی ہو جائے تو مصروف ہو جانا، اور پھر جب انسان بال بچے دار ہو جاتا ہے تو اس کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ ماں کی بات پر فارس کا جی چاہا کھل کر ہنسے مگر ضبط کر گیا۔ جی امی آپ بجا فرما رہی ہیں، جب فون پہ بات کی تو رانی بھابھی سے بھی بات ہادیہ کی کروانا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ہادیہ کے چلے جانے سے گھر بالکل ویران ہو گیا ہے، اور امی میرے آنے سے نہیں ہوا کیا؟ تم گھر پر ہوتے ہی کب ہو؟ ابھی میری بیوی کی محبت میں لوٹے جا رہے ہیں آپ سب لوگ۔ ارے بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب بھی صرف بیوی کی محبت میں لوٹ آئے ہو، نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ فارس ماں کی شکوہ کنائی پر محسوس ہونے لگا۔ اچھا امی میں آپ کو ہوٹل میں پہنچ کر کال کرتا ہوں انشاءاللہ۔ فارس پر امید ہو کر ہوٹل لوٹا، کمرے پہنچا پر ہادیہ کو گھوم پایا، سامان میز پر رکھا اور اسے آوازیں دینے لگا۔ واش روم گئی ہوگی شاید۔ ابھی دروازہ بجانے ہی لگا تھا کہ اندر سے ہادیہ کی زور زور سے کہہ کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ فارس کی پیشانی شدید ٹھنڈ میں بھی غرق آلود ہو رہی تھی۔ طرح طرح کی وسوسے ستانے لگے، یا اللہ جو میرے ذہن میں اس وقت چل رہا ہے ویسا ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ کچھ سوچ کر اسے پکارا، ہادیہ میں آ گیا ہوں، لگتا ہے تمہاری طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، جب فارغ ہو جاؤ تو فوراً دروازہ کھولو۔ فارس نے لچاہت بھرے لہجے میں اسے پکارا اور کمرے میں واپس آ کر چکر کاٹنے لگا۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، نہ کچھ بتاتی ہے نہ کچھ بتانا چاہتی ہے۔ میں اسے کیسے قائل کروں، اسے سب کیسے سچ اگلواؤں؟ میں بھی اس کی طرح تھانے دار ہوتا تو شاید اب تک اگلوا چکا ہوتا۔ خیر اللہ کے ہر کام میں بھلائی ہوتی ہے۔ فرض بے چینی سے ہادیہ کا منتظر تھا کہ اسی لمحے وہ نڈھال سی لڑکھڑاتی نمودار ہوئی۔ ہادیہ یہ تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہے؟ اچھا بھلا تمہیں چھوڑ کر گیا ہوں۔ فارس نے اسے سہارا دیتے ہوئے بستر پر لا بٹھایا۔ ابھی حجاب اور موٹے کپڑے پہنو تمہیں ڈاکٹر کے یہاں لے کر چلوں؟ نہیں نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گی، وہ نکہا زدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ ارے تم پاگل ہو کیا؟ دیکھو تمہارا چہرہ سرسوں کے پھول کی طرح زرد ہو چکا ہے۔ فارس کی باتوں کے دوران ہی واقعی موند گئی۔ ہادی آنکھیں کھولو یار۔ فارس کسی نئی آزمائش کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا۔ بمشکل اس نڈھال لڑکی کے ارد گرد گرم چادر لپیٹی، نازک چندے یخ پاؤں میں موزے چڑھائے اور بند جوتے جو کہ غالباً امی نے سامان میں رکھے ہوں گے لپک کر الماری سے نکالے، دو گرم چادروں میں لپیٹ کر اسے اپنے مضبوط حصار میں لیا اور ہوٹل والوں کو ٹیکسی بلوانے کا بول کر کمرے سے نکل آیا۔ ہادیہ وہ نکہا زدہ دھان پانسی لڑکی چادروں میں لپٹی بمشکل پاؤں میں گھسیٹتی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ ہادیہ ہمت کرو ورنہ مجھے تمہیں اٹھانا پڑ جائے گا۔ فارس کو بمشکل اس کی آواز سنائی دی۔ وہ چلتی ہوئی قد کاٹ والے فارس کے کندھوں تک پہنچ رہی تھی۔ مجھے سانس لینے دے، میری ہمت جواب دیتی جا رہی ہے، تمہیں سانس نہیں بلکہ جلد از جلد اتباع کی ضرورت ہے۔ فارس نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور ٹیکسی میں ڈال کر قریب ترین ہسپتال میں لے گیا، جہاں پر بروقت خون اور پیشاب کے نمونے لیے گئے اور اسے طبی امداد فراہم کی گئی۔ چند گھنٹوں کے انتظار کے بعد ڈاکٹر نمودار ہوئی۔ ہادیہ انعام آپ کی بیوی ہے؟ جی بالکل۔ فارس کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا اور وہ گھبراہٹ میں فوراً ڈاکٹر کے سامنے جا کھڑا ہوا، تاکہ آپ کل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔